बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ गुल साहब ने खबर दी है कि 24 पाकिस्तानी हुक्काम पर अमेरिका पाबंदियाँ लगाने वाला है। ये पाबंदियाँ किस किस्म की हैं? और दूसरा, पाकिस्तानी सफारतखाने और दफ्तर खारजा के पास इस हवाले से क्या इतलात है? देखें, इस सवाल की या इस खबर के ना 7 बुनियादी सवालात हैं जिनको हम एड्रेस कर लेते हैं, उससे ज़रा कुछ चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। सबसे पहले तो इम्तियाज़ गुल साहब ने खबर दी क्या है। दूसरा बहुत अहम सवाल कि क्या, यानी कि ये जब आप इस सवाल पे जाते हैं, इसको डिग डाउन करते हैं कि अमेरिका कोई 24 पाकिस्तानी हुकाम हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाने पर सोच विचार कर रहा है। सही। तो क्या अमेरिका की ऐसी कोई पॉलिसी है पाबंदियाँ लगाने की? उसके बाद सवाल ये आता है कि अमेरिका किस किस्म की पाबंदियाँ लगाता है। सही। और फिर अहम सवाल कि क्या जो पाकिस्तानी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, क्या उनके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने के लिए कोई मवाद मौजूद है? सही। कोई इनफ सब्सटेंस है आपके पास कि जिसकी बुनियाद पे पाबंदियाँ लगाई जा सकें? फिर अगर इस किस्म का मवाद मौजूद है तो ये 24 पाकिस्तानी हुक्काम कौन हो सकते हैं मुमकिन तौर पे कि जिनके ऊपर अमेरिका को पाबंदियाँ लगाने का सोचे। अगला सवाल ये है कि अमेरिका के पाबंदियाँ लगाने से क्या असर होगा। अगर अमेरिका इवेंचुअली ये फैसला कर लेता है और इस किस्म का कोई डिसीजन होता है तो क्या उसका कोई असर होगा? फिर ज़ाहिर है कि ये सवाल कि हमारा जो दफ्तर खारजा और हमारा सफारत खाना या हमारे सफारतकार, उनके पास इस हवाले से क्या इतला है, और फिर पाकिस्तानी सफारतकारों की असेसमेंट क्या है। और फिर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आपको पता है कि अब एक नई अमरीकी इंतज़ामिया इन प्लेस है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बड़ी एक्टिवली कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जिस पर मैंने कवर भी किया, जो उन्होंने पूरी दुनिया में मिलिट्री और सिविलियन एड जो है वो 3 महीने के लिए, अगले 85 दिन के लिए कम अज़ कम जो है उसको मुअत्तल कर दिया। सही। मिस्र और इसराइल के अलावा बाकी तमाम ममालिक के लिए पाबंदियाँ जो है वो उनकी आ गई हैं कि जितनी भी USAID के प्रोजेक्ट्स थे, दीगर प्रोजेक्ट्स थे, वो 85 दिन में भी असेसमेंट की जाएगी, और जहाँ पर जिस मुल्क में जो प्रोजेक्ट ज़रूरी होगा, जिसको कंसेशन देनी होगी, जिसको वेवर देना होगा, जिसको इमदाद जारी रखनी होगी, उसका बहाल कर दी जाएगी, बाकी सबकी हॉल्ट हो जाएगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो मार्को रूबियो का एक ट्वीट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के तनाजुर में। वो किसके साथ अलाइनमेंट रखता है, फिर अमेरिका इस तमाम मामले में किस हद तक जा सकता है, और जो अमेरिका को पाकिस्तान से चाहिए बुनियादी तौर पे वो कौन दे सकता है, वो कौन सा बेसिकली शख्स है या ग्रुप है या इदारा है या ग्रोह है जो अमेरिका को वो फराहम कर सकता है जो अमेरिका की डिमांड है। तो 1 बाय 1 कर लेते हैं। सबसे पहले तो इम्तियाज़ गुल साहब ने जो खबर दी है वो खबर ये है कि एक सोच विचार जारी है, एक असेसमेंट चल रही है, और ये अभी गैर मुसद्दका है। गैर मुसद्दका से मुराद ये है कि ये पॉलिसी मेकिंग के स्टेज के ऊपर है, अभी डिसीजन मेकिंग के स्टेज पर नहीं है। राइट। ये एक गॉसिप के तौर पे, एक चैमगोई के तौर पे, या एक आप समझेंगे थॉट प्रोसेस के तौर पर मौजूद है। और ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, जिसने जो वॉइस भी हुआ 22 जनवरी को जो ब्रीफिंग थी उसमें ये बात जो है वो कही गई। कांग्रेस मैन को जो ब्रीफिंग दी गई है या उनके स्टाफ को जो ब्रीफिंग दी गई है, वहाँ पर ये मुतालबा उठाया गया कि पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाई जाएँ, पाबंदियाँ लगाई जाएँ। अब इसके तनाजुर में जो है ना, वो एक तो है पाकिस्तानी कम्युनिटी। मेरी इम्तियाज़ गुल साहब से भी बात हुई है इसके ऊपर। मैंने उनसे पूछा कि क्या इस खबर में क्या किस हद तक जो है वो इम्कानात हैं ऐसा कुछ होने का। तो वो जो जिनके हवाले से वो कर रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है कम से कम। राइट। जिन से गुफ्तगू या जिनकी गुफ्तगू की बुनियाद पर ये बात हो रही है। फिर ये जो पाबंदियां हैं इवेंचुअली क्या ऐसा मुमकिन है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, उनको फिर हम एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका की कोई पॉलिसी है पाबंदियाँ लगाने की? बिल्कुल है। अमेरिका की पूरी दुनिया में पाबंदियाँ लगाने की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। कई अक़साम की पाबंदियाँ लगाता है। सबसे ज़्यादा वही लगाता है। इंडिविजुअल्स पे पाबंदियाँ लगाता है, ममालिक पे पाबंदियाँ लगाता है, कंपनीज, तंजीमों पे पाबंदियाँ लगाता है, इदारों और तंजीमों के ऊपर पाबंदियाँ लगाता है। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ होती हैं। इंडिविजुअल सेंक्शंस जो हैं वो एसेट फ्रीज से लेके ट्रैवल बैन तक, ट्रैवल बैन से लेके उनके ऊपर टारगेटेड सेंक्शंस,
کسی کے باہر اکاؤنٹس ہیں، بزنسز ہیں، ان کو چوک کر دے، ان کے اوپر انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے دروازے بند کر دے، صحیح، پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے، رائٹ ٹو ڈو بزنس ان امریکاز فرینڈلی کنٹریز، اس کو جو ہے وہ بند کر دے۔ پھر ممالک کی جب بات آتی ہے، مختلف قسم کی سینکشنز ہیں، جس طرح سی پی سی کی سینکشنز ہیں، کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن، USCIRF، یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، کہ جن ممالک کے بارے میں امریکہ کہتا ہے کہ یہ مذہبی آزادی نہیں دے رہے اقلیتوں کو، صحیح، تو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو پہلے ڈالتا ہے خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں، اور پھر اس کے ضمن میں اس کے اوپر پابندیاں لگا دیتا ہے۔ صحیح، پابندیاں لگانے سے یا بچنے کے لیے پھر ایک ویور جو ہے، استثناء ہے، وہ صدارتی استثناء ہوتا ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ، وزیر خارجہ لکھ کے بھیج دے امریکی صدر کو کہ اگرچہ یہ کمیشن کی طرف سے یہ ریکمنڈیشن آ گئی ہے، اس کے اوپر 2 جماعتوں کا بائی پارٹیزن لیٹر بھی موجود ہے، لیکن فلاں فلاں وجوہات کی بنا پر آپ پابندیاں نہ لگائیں، تو امریکی صدر کا یہ فیصلہ ہے، وہ چاہے تو وہ پابندیاں لگائے، چاہے تو پابندیاں نہ لگائے۔ پھر بہت امپورٹنٹ اس میں جس طریقے سے اسٹیٹ اسپانسرز آف ٹیررزم لسٹ ہے، آپ کو یاد ہے کہ سوڈان کو کئی دہائیوں تک انہوں نے، لیکن 1991-92 سے جو ہے وہ آنورڈ اسٹیٹ اسپانسرز آف ٹیررزم لسٹ میں ڈالا ہوا تھا۔ صحیح، جب سوڈان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مڈل ایسٹ پیس پلان کا حصہ بن رہا ہے، ابراہم اکارڈ کا حصہ بن رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر رہا ہے، تو اس کے اوپر سے اسٹیٹ اسپانسرز آف ٹیررزم کی چھاپ ہٹ گئی۔ تو اس قسم کی پابندیاں ہیں، کاٹسا کی سینکشنز ہیں، کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، کہ جو ممالک جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر اسلحے کی خریداری کرتے ہیں روس سے، تو روس کو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حریف ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، تو اس کو جو بھی ڈیفنس ڈیلز کرتا ہے اس کی ڈیفنس پروڈکشن کو بھی مدد ملتی ہے، اور اس کے پاس پیسے بھی آتے ہیں جس سے وہ ہمارے خلاف اپنے جنگی عزائم پورے کر سکتا ہے۔ تو پھر ایسے ممالک کے اوپر پابندیاں جو ہیں مختلف قسم کی، ان کو پروگرام سے نکال دینا، ان کے اوپر انڈیویجول سینکشنز، ممالک کے اوپر سینکشنز جو ہیں وہ لگا دینا۔ پھر ظاہر ہے کہ اس کے مختلف اور ٹولز بھی ہیں، FATF جو ہے اس کا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اس کی پابندیاں لگ جاتی ہیں، پھر دوسرے بین الاقوامی فورمز پر اس کا راستہ چوک کیا جاتا ہے۔ تو امریکہ کی پالیسی تو ہے، یہ کس قسم کی پابندیاں ہیں یہ ایکسپلین ہو گیا۔ پھر اگلا سوال یہ کہ کیا پاکستانیوں پر پابندی لگانے کے لیے مواد موجود ہے؟ جواب ہے ہاں۔ اچھا، ہاں بالکل۔ دیکھیں امریکہ جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز اس کا بڑا ڈفرینٹ قسم کا ہے، رائٹ۔ انڈیا جو ہے وہ آپ کو سامنے ہے کہ بہت کچھ ایسا کرتا ہے، جب بھی USCIRF جو ہے وہ رپورٹ ترتیب دیتا ہے تو پاکستان بھی خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے، اور انڈیا بھی، رائٹ، اور بھی بہت سارے ممالک۔ مواد ان کے پاس موجود ہوتا ہے، جس کے خلاف مواد لانا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس مواد کی بنیاد پہ امریکہ پابندیاں لگائے گا یا نہیں، یہ ہے وہ جو انٹرسٹ بیسیکلی یہاں پر آتا ہے، یہ سوال اس سے ایڈریس ہوتا ہے۔ انڈیا کے اوپر ہمیشہ سے، یعنی ابھی جس بنیاد کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آخری ٹینیور میں جاتے ہوئے 27 دسمبر 2020 کو ترکی پہ پابندیاں لگائیں، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ حالانکہ بہت اچھا تعلک ڈونلڈ ٹرمپ کا، ڈائریکٹ ایکسیس والے، بالکل، لیکن وہ پابندیاں لگائی گئیں کاٹسا کی کہ انہوں نے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدا ہے رشیا سے۔ اب S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم اگر آپ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ریڈار آتے ہیں وہ بہت ساری ریڈیس میں موجود چیزیں، اشیاء، ان کی ساخت، اس کے اوپر انٹیلیجنس گیدرنگ کر کے روس کو فراہم کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اب کیونکہ ترکی جو ہے وہ F-35 طیارے جو ہیں ان کے پلان میں بھی موجود تھا، بالکل دینے والے تھے وہ، اس پلان میں بھی موجود تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب یہ F-35 طیارے ان کے پاس ہوں گے، ان کی انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہے وہ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا ریڈار کریں گے، روس کے پاس ہماری خفیہ ٹیکنالوجی کی انفارمیشن آ جائے گی، انہوں نے پابندیاں لگا دی۔ صحیح۔ دوسری طرف انڈیا ہے، انڈیا کے ساتھ ان کا لیموا، بیکا، کمکاسا، سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی، بے شمار ڈیفنس ایگریمنٹ موجود ہیں، لیکن امریکہ جب انڈیا خریدتا ہے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم تو انڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگاتا۔ یہ پک اینڈ چوز جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اب وینیزویلا کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی پابندیاں، ان کی جو ہے وہ آئل پروڈکشن کے حوالے سے پابندیاں ہیں، انڈیویجول سینکشنز ہیں، باؤنٹیز دی ہوئی ہیں، ہیڈ منی جو ہے وہ امریکہ اناؤنس کرتا ہے مختلف دنیا کے لیڈرز کے اوپر، کسی کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیتا ہے، جتنے بھی نام پسندیدہ ان کے ہوتے ہیں، جب ان کو سوٹ نہیں کرتا تو میانمار کے اوپر
جو ہے وہ وہاں کی جو جنتا ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا دے گا، بنگلہ دیش میں پابندیاں لگا دے گا، لیکن پھر جب اس کو لگتا ہے کہ عبد الفتاح السیسی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو عبد الفتاح السیسی جو ہے وہ فیورٹ ڈکٹیٹر بن جائے گا. تو یہ پک اینڈ چوز جو ہے وہ چلتا ہے. صحیح. تو مواد موجود ہونا یا نہ ہونا اس سے قطع نظر اصل معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی ایک ملک کے حوالے سے ہے کیا. اصل سوال یہ ہے کہ جو مواد موجود ہے یہ کون سے انڈیویجولس، دیکھیں اس میں آبویسلی جو ٹاپ موسٹ آفیشلز ہیں جن کے ساتھ آپ کو ڈپلومیٹکلی انگیج کرنا ہوتا ہے ان کے اوپر پابندیاں جو ہے. آپ یاد کریں کہ نریندر مودی کے اوپر ٹریول بین موجود تھا، ان کے داخلے کے اوپر پابندی موجود تھی، برطانیہ میں بھی جب وہ سی ایم تھے، لیکن وہ چل رہی تھی. جب نریندر مودی جو ہے وہ وزیر اعظم بنے انڈیا کے اور اس نے دورہ کرنا تھا تو پھر وہ پابندیاں بھی ہٹیں اور پھر کیپٹل ون ارینا میں ہاؤڈی موڈی کے ایونٹ بھی جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ مواد موجود ہونے نہ ہونے سے دیگر چیزیں جو ہیں ان کا تعلق زیادہ ہے. 24 پاکستانی حکام کو کون ہو سکتے ہیں؟ تو وہ جب بھی ہوں گے وہ لو لیول آفیشلز ہوں گے، وہ الیکشن کمیشن کے حکام ہوں گے، وہ آپ کی پولیس سروس سے ہو سکتے ہیں، آپ کی بیوروکریسی سے ہو سکتے ہیں، آپ کے یہ اٹس اینی باڈیز گیس. لیکن جب آپ اس ساری خبر کے اوپر غور کرتے ہیں نا کہ نمبر دیا گیا، اگر تو یہ ہوتا نا کہ یہ بات چیت یہ سوچ بچار چل رہی ہے پھر اور بات تھی، بٹ وین somebody puts in a number، تو اس کا مطلب انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے. 24 پاکستانی انڈیویجولز کی اگر بات کی جا رہی ہے تو میں اب جب اسیسمنٹ اور دفتر خارجہ کے پاس جو اطلاع اس پر آؤں گا تو وہ اس سے کلیئر ہو جائے گا. پھر امریکہ کی پابندیاں لگانے سے کیا اثر ہوگا، یہ اسیسمنٹ والا سوال ہے. بیسیکلی میں نے اس کے اوپر جس سے 26 نومبر کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد میں نے ہمارے جو سفارتکار ہیں، سفیر ہیں یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں، ان سے میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی تھی. وہ میں نے کچھ چیزیں سامنے بھی رکھی تھیں، جن لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں وہ اس سے واقف ہیں. ان کا خیال یہ تھا اس وقت کہ یہ معاملہ ایسا ہے، ڈیزاسٹر اتنا بڑا ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہوا ہے اور اتنا معاملہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، BBC نے رپورٹ کیا، گارڈین نے رپورٹ کیا ہے، تمام امریکی، برطانوی، یورپی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے. وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے اوپر بات کیا ہے. وہاں پر انہوں نے اپنے جو MPs ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں. ان کے پارلیمنٹس میں جو ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، میڈیا میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے معاملہ تو بہت انٹرنیشنلائز ہوا ہے. صحیح. تو یہ پاسبلٹی تو ہے. اس وقت ان کا اسیسمنٹ تھی کہ اگر اس کا ڈیزاسٹر کو کنٹرول نہ کیا گیا تو اس صورت میں معاملہ پابندیوں کی طرف جا سکتا ہے. اور پابندیاں بھی پھر وہ 2-3 اقسام کی ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ٹوٹل ریجیم کے اوپر پابندیاں لگا دیں، دوسرا یہ ہے کہ انڈیویجولز پہ پابندیاں لگا دیں. صحیح. لیکن اثر کی بات جو ہے اس میں ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے دفتر خارجہ یا پھر ایون ادروائز جب آپ بات کرتے ہیں جس کو آپ حکمران کہتے ہیں، ان لوگوں کے یا ان لوگوں سے ایسوسیٹڈ لوگوں سے جب آپ فیڈ بیک لیتے ہیں اس کے اوپر یہاں شہر اقتدار میں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈیویجول سینکشنز جو ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتی. رائٹ. امریکہ سے یعنی کہ اگر کسی انڈیویجول کے اوپر ٹریول بین لگ جاتا ہے، اس کے ویزا ریووک ہو جاتے ہیں، ویزا ختم ہو جاتا ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتا، اس کے امیڈیٹ فیملی ممبرز ٹریول نہیں کر سکتے، اس سے ایسوسیٹڈ، یا اس کا بزنس جو ہے وہ نہیں چل سکتا، یا پھر اس کے ایسٹس فریز کی پابندی جو ہے وہ اس کے اوپر لگ جاتی ہے. اس قسم کی پابندیوں سے ملک کی، رجیم کی، اسٹیٹ کی پالیسی جو ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں پڑ سکتا. واحد امریکی پابندیاں ہیں یا واحد امریکی یوں سمجھیں کہ آرم ٹوسٹنگ کا ٹول ہے جس سے پاکستان کو بہت زیادہ اثر ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ اگر انہوں نے آنکھ کے اشارے سے IMF کو منع کر دیا، جو اشارہ رچرڈ گرینل کر چکے ہیں. IMF کو اگر کہہ دیا کہ آپ کے پیسے جو ہیں آپ کی قسط جاری نہ کی جائے، تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے معاشی سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. صحیح. کلوز ٹو امپاسبل ہو جائے گا. کم از کم فار دا ٹائم بینگ جس وقت تک آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ نہیں کر لیتے، آپ کوئی بہت آؤٹ آف دا باکس سلوشن نہیں لے کر آتے، ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، آپ کے یہاں انفلیشن، آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے، آپ پیسے نہیں دے سکیں گے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ آلریڈی نہیں آ رہی، پھر بالکل ہی راستہ بند ہو جائے گا. تو یہ واحد چیز ہے جو سب سے زیادہ، دو چیزیں جو امپیکٹ کر سکتی ہیں امریکہ کی طرف سے. ایک یہ ہے کہ ہیوی ٹیرفس جو ہیں وہ امپوز ہو جائیں پاکستان کی ٹریڈ انٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس. دوسرا معاملہ ہے
کہ IMF والا معاملہ ہو جائے. پھر اس پہ جو دفتر خارجہ ہے اور ہمارے سفارتکار، اس خبر کے آنے کے بعد، اس سے پہلے بھی میں اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ آف اینڈ آن بات ہوتی تھی، اس خبر کے آنے کے بعد بھی میری بات ہوئی ہے، تو سب سے پہلی بات ہوئی کہ ہمارے دفتر خارجہ کے پاس، ہمارے سفارت خانے کے پاس انڈیویژولز کے اوپر سینکشنز کے حوالے سے کوئی اطلاع موجود نہیں ہے. اچھا، کسی بھی قسم کی. اچھا پھر میں نے اس کوئی کے ہنٹ نہیں ہے. ہاں نہیں اس کے اوپر پھر میں نے بات بھی کی. انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ ہم 100% شیورٹی کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، رائٹ، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. امریکہ چودھری ہے، امریکہ بہادر جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنے طور پہ ان کا جو اپنا ڈیسیجن ہے اس کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ون سائیڈڈ. جی، وہ یہ ڈیسیجن تو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو بیسیکلی ٹائم پیریڈ ہے نا، یہ جو ٹائم لائن ہے، یہ ٹائم لائن کے اوپر جب آپ رکھ کر دیکھیں تو دس از ناٹ دا ٹائم. رائٹ، کیونکہ ایک تو ان کی ڈکلیئرڈ پہلے سے پالیسی نہیں ہے اس حوالے سے. ٹرمپ نے آنے سے پہلے الیکشن پرومس نہیں کیا ہوا تھا اس حوالے سے. صحیح. تو جس چیز کا الیکشن پرومس نہیں ہے تو اس کو تو اس نے ڈیلیور نہیں کرنا. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا موڈس آپرینڈائی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی جو ایمبیسی ہے وہ ایمبیسی کیلکولیٹ کر کے اس کی کیبلز، اس کی دی ہوئی انفارمیشن، اس کی دی ہوئی اسیسمنٹ ہیومن رائٹ سچویشن کے حوالے سے، یا پھر الیکشنز کے حوالے سے، یا کچھ انڈیویژولز کے مختلف ایکٹس کے حوالے سے کوئی رپورٹ بیک ہوا ہوگا، جس کو وہاں پر بیٹھ کے جو ڈیسک پاکستان کو دیکھتا ہے، وہاں پر جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، جس نے پاکستان اور پاکستان کے ساتھ جو اس ایریا کے، اس خطے کے ممالک ہیں، ان کو ڈیل کرنا ہے. جو ڈونلڈ لو تھے جی، ابھی انٹل ریسنٹلی، وہ کل باقاعدہ آخری اس کا دن ہو چکا، وہ رخصت ہو چکے، ٹرانزیشن مکمل ہو چکی، اب ایک نئے بندے نے آنا ہے. تو وہ پروسیس ہوئے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پابندیاں لگ جائیں. صحیح. یعنی پابندیاں جو ہیں وہ لگانے کے لیے ایک پیپر، ایک ڈاکومنٹ انیشیٹ ہوگا، وہ یہاں پر ایمبیسی جو ہے یہاں سے کچھ چیزیں جائیں گی، پھر وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس پر بات ہوگی، پھر اس کے بعد وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول پر ہوگا. پھر اس کے بعد دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا، ایک اوپر سے ڈائریکٹ آرڈر آئے جو نہیں موجود، دوسرا یہ کہ نیچے سے ان اسٹیپ سے ریکمینڈ ہو کر جائے، وہ بھی موجود نہیں ہے. کیونکہ ڈونلڈ بلوم ابھی رخصت ہوئے، نئے سفیر یہاں پر آئے نہیں، وہاں پر ڈونلڈ لو ابھی تک موجود تھے، ان کی جگہ نیا بندہ ابھی اس نے چارج نہیں لیا. اس کے بعد سیکرٹری مارکو روبیو ہیں، مارکو روبیو نے آ کر اس قسم کا کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں لیا. تو ایسی کوئی اطلاع موجود نہیں ہے. لیکن پھر اگلا سوال یہ تھا میرا کہ اچھا اس کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ممکن تو کچھ بھی ہے، امریکہ کر تو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی انڈیکیشن موجود نہیں ہے. اور یہ ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے، یہ وہ سٹیپ ہوتا ہے جس کے بعد بائی لیٹرل تعلقات اور یہ سارا کچھ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ وہ ڈیمیج ہو جائے گا. اس کا بڑا ہی یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. امریکہ اس ایکسٹینٹ پر اس وجہ سے نہیں جا سکتا. ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایٹ دی ہیلم آف افیئرس کون ہے پاکستان میں. اگر کوئی حکومت ہے، وہ تو موجودہ حکومت ہے، شہباز شریف کی حکومت ہے. پاکستان کے ہمیشہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ امریکہ کے ڈائریکٹ تعلقات رہے، رائٹ. ان کے ریاست پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں رہے. ان کے یا تو کچھ اداروں کے ساتھ، یا پھر اداروں میں بیٹھے ہوئے اشخاص کے ساتھ، صحیح، یا انڈیویژولی پولیٹیشینز کے ساتھ تعلقات رہے ہیں. اسی لیے ہم اس کو اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں، ہم اس کو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کہتے ہیں. صحیح. کہ ایک کوئی خاص موقع ہوتا ہے، ایک کوئی خاص بات ہوتی ہے، افغانستان کا معاملہ ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم اتنے ڈالر دیں گے، جواب میں آپ ہمارے لیے یہ کریں گے. صحیح. تو ایک میرج آف کنوینئنس کریٹ ہوتی ہے، آپ ان کو وہ چیز ڈیلیور کرتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل یہ بھی تھا ریسنٹلی، آپ یاد کریں کہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا، وہ کیا تھا؟ کولیشن سپورٹ فنڈ یہ تھا کہ ہمارا انفراسٹرکچر استعمال ہو رہا ہے، نیٹو سپلائی روٹ یہاں سے گزر رہا ہے، اے لاکس جی لاکس آپ نے فراہم کیے ہوئے، گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن، نیٹو کا کنٹینر کراچی آف لوڈ ہوتا ہے، کراچی سے وہ سامان جو ہے وہ پاکستان کے روڈ انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے، ٹریول کرتے ہوئے افغانستان چلا جاتا ہے. رائٹ. اب اس میں جو ہمارا روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، ہمارا ٹرمینل یوز ہو رہا ہے، ہمارے جو سڑک کے اوپر مختلف راستے میں چیک پوسٹ آتی ہیں یا ٹول پلازا آتے ہیں، وہ وہاں سے گزرتا ہے. تو اس کی ایک کیلکولیشن، دیگر اخراجات جو اس مد میں ہوتے ہیں، ان کی سروسز کی مد میں ہوتے ہیں، تو وہ ایک اکومولیٹو ہو کر وہ فنڈ ہوتا تھا. اس کو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو آڈیٹرز ہیں وہ اس کو کمپائل کرتے تھے اور وہ پیسہ آپ کا ریلیز ہو جاتا تھا. صحیح. تو وہ جو اے لاکس جی لاکس والا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات کون ڈیل کرتا ہے؟ یہ ڈیل کرتے ہیں ہمیشہ ڈائریکٹلی واشنگٹن سے. آپ کی جو کوپریشن ہے وہ سینٹ کام کی اور جی ایچ کیو کی،
وہ یو ایس کا ملٹری ٹو ملٹری کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے. پینٹاگون ٹو GHQ. ہاں تو وہ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ کس حد تک جا سکتے ہیں, ایسی چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. اس قسم کی پابندیوں کے نتیجے میں جو ایک فیئر یا ایک اوور آل پالیسی موجود ہے امریکہ کی کہ پاکستان کو سینٹرل جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے یا رشیا ہے ان کے قریب نہیں ہونے دینا. رائٹ. ہمارا تو بارڈر ملتا ہے, ہمارے لیے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ فیزیبل یا آسان ہے. یہ اور ایک سوال موجود ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ ایسا, دیکھیں اسی بات پہ لائٹ جو ہے اس نے بھی بتا دیا کہ اس کی بات سوچو گی لائٹ چلے گی. بہرحال ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں جی. تو یہ معاملہ ہے کہ جس میں وہ پابندیاں جو ہیں وہ لگا تو سکتا ہے لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں کہ وہ جو پروسیس ہے چائنا کے ساتھ بہت زیادہ قربت کا, روس کے ساتھ, ان کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن بڑھانے کا یا ان کی باسکٹ میں چلے جانے کا, وہ لائکلی ہوڈ بڑھ جاتی ہے. رائٹ. پھر جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی پالیسی کیا ہوگی اس کے اوپر سوال موجود ہے. ایک یہ کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس میں ذرا میٹر کرے گا. مڈل ایسٹ پیس پلان اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں, ابراہم اکارڈز, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا حصہ بنے, یا سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم اس پہ سولو فلائٹ نہیں لے سکتے تو ہمیں پاکستان چاہیے, تو جو یہ ڈیلیور کر سکتا ہے وہی ان کا جو ہے وہ منظور نظر ہوگا. تو وہ تو موجودہ حکومت ہے. اچھا. موجودہ حکومت اور ادارے ہیں. پھر حیران کن طور پہ ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا ہے امریکی وزیر خارجہ نے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس سے الائن ہے, ٹویٹ کیا ہے 26 جنوری کو, جسٹ ہیئرنگ دا طالبان از ہولڈنگ مور امریکن ہاسٹیجز دین ہیز بین رپورٹڈ. If this is true, we will have to immediately place a very big bounty on their top leaders, maybe even bigger than the one we had on Bin Laden. یعنی امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطلاع کے مطابق طالبان کے پاس جو مغوی ہیں امریکی یرغمال بنائے ہوئے, ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے جتنی رپورٹ کی جا رہی ہے. صحیح. اس پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے تو ہمیں فوری طور پر ہیڈ منی, باؤنٹی, سر کی قیمت لگانی ہوگی اب طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ کی, اور وہ اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت سے زیادہ ہوگی. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو تحریک انصاف ہے, عمران خان ہے, ان کا طالبان کے حوالے سے یا طالبان لیڈرشپ کے حوالے سے یا پاکستان اور طالبان کے درمیان یا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوآپریشن کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ مختلف ہے. صحیح. جو موجودہ حکومت ہے اس کا اور اس وقت جو پاکستان کے اداروں کی پالیسی ہے اس میں الائنمنٹ ہے. صحیح. وہ تو یہ ہے کہ آپ نے کراس بارڈر جا کر اٹیکس بھی کیے ہیں افغانستان میں, اور وہ فتنہ الخوارج طالبان کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, طالبان لیڈرشپ کے حوالے سے, یہاں پر جو موجود افغان شہری ہیں ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے ایک ان ایکویوکل قسم کی جو ہے وہ پالیسی فی الحال جو آپ کی ملٹری قیادت ہے اس کی ہے. تو وہ کوئنسائڈ کر رہی ہے مارکو روبیو جو اس وقت بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے طالبان کے ساتھ دوستی کرنی ہے امریکہ نے تو پھر ان کو عمران خان یا PTI سوٹ کرتی ہے. افغانستان اور پاکستان کے تھرو وہ کوآپریشن کروانا ہے. اور اگر آپ نے ان کو ہٹ کرنا ہے, اگر آپ نے ان کی ہیڈ منی لگانی ہے, آپ نے ان کے اوپر باؤنٹیز لگانی ہے, آپ نے ان کے اوپر کوئی آپریشنز کرنے ہیں, تو پھر آپ کو سوٹ کرتی ہے موجودہ حکومت اور موجودہ نظام. تو یہ وہ بیسیکلی پلڑا ہے جس میں بیٹھ کر آپ نے یہ تمام چیزیں تولنی ہیں. تو یہ بہرحال ایک خطرہ اور ایک چیز موجود رہتی ہے جس کا یوں سمجھیں کہ اس کا ڈراوا دے کر بھی آپ سے بہت کچھ کروایا جاتا ہے. آنے والے دن اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے کیونکہ یہ جو اسٹیبلش جس وقت تک نہیں ہوتے, آپ کے دونوں ایڈمنسٹریشنز کے درمیان رابطہ قائم نہیں ہوتا, اس وقت تک یہ خطرہ ہر صورت موجود رہے گا. کلیئرٹی آپ کو تب آئے گی جب ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف کے درمیان نئے سینٹ کام چیف یا جو ڈیفنس والے معاملات کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا GHQ آرمی چیف کے ساتھ, جو مارکو روبیو ہیں ان کا اسحاق ڈار کے ساتھ, فی الوقت آپ کا نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. جس وقت تک وہ رابطہ اسٹیبلش نہیں ہوتا اس وقت تک یہ تلوار کے طور پر یہ معاملہ لٹکتا رہے گا, کیونکہ ایسی انڈیویجول وائسز وہ موجود ہیں کانگریس میں بھی, سینٹ میں بھی. مختلف سینیٹرز اور کانگریس مین اس حوالے سے بات کرتے رہے, تو یہ ساری بات اسی کہانی کے گرد گھومتی ہے. اور جب تک آپ کا فرسٹ
انیشیل کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کوسچن مارک موجود رہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.